कल तक हम ये बात कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो यहाँ आके आपने जो सबसे पहला काम किया कारनामा वो मस्जिद नबवी की तामीर है। फिर मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दिया, यानी ब्रदरहुड, एक ट्रीटी मुआखात मदीना जिसको कहते हैं वो हुई। और इसके अलावा एक तीसरा मेजर काम फौरी तौर पे ये किया कि यहूद के साथ, मदीना के जो यहूद वो आपके करीबी तरीन यानी सबसे क्लोज नेबरर थे, तो लिहाजा उनके साथ, अपने करीबी पड़ोसियों के साथ, हमसायों के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाना। हालांकि दर पर्दा तो पता ही है कि वो जो हैं मुसलमानों से बड़ी अदावत रखते थे और महाजराई का भी इरादा किए हुए थे, लेकिन ऊपर से अभी इजहार नहीं कर रहे थे। वो देख रहे थे कि ये नाव किस तरफ बहती है। उन्हें पता था कि मक्का वाले खुद ही आके नाउजुबिल्लाह इनको ख़त्म कर देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़माने की रगों से उन नबी से ज़्यादा कौन वाकिफ़ होगा, ठीक है ना, जिनका कौल भी रब का कौल हो और जो उसी के हुक्म से बोलते हों, तो फिर उनसे क्या चीज़ पोशीदा होगी। तो आपने यहूद के दरमियान जो मुआहदा किया उसकी जो ख़ास ख़ास बातें थी वो ये थी कि मुसलमान के साथ मिलकर यहूदी एक ही उम्मत के तौर पे काम करेंगे। बेशक वो ईमान नहीं लाए, लेकिन यहाँ पे एज अ कम्युनिटी दे आर वन यूनिट इन मदीना। और यहूद अपने अखराज की जो उनके भी एक्सपेंडिचर हैं वो उनके खुद जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार है। यानी हमारी फाइनेंस जो है ना वो इकट्ठी नहीं है, लेकिन हम हैं एक कम्युनिटी। और जो ताकत इस मुआहदे के किसी भी फरीक से जंग करेगी, यानी बाहर से अगर कोई यहूद पे अटैक करेगा तो हम उसकी मदद करेंगे, हम पे अटैक करेगा तो ये हमारी मदद करेंगे, यानी एक यूनिट बन के रहेंगे, एक दूसरे से तावन करेंगे। और सॉरी, इस मुआहदे के जितने भी शुरका हैं वो आपस में खैर ख्वाही और खैर अंदेशी से मिलेंगे, यानी गुनाह का नहीं एक दूसरे के बारे में तसव्वुर करेंगे। और कोई भी बंदा अगर कोई जुर्म करता है तो वो अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार है। ये नहीं कहेंगे कि वो उस कबीले का है तो पूरा कबीला उसका मुजरिम ठहरे, बल्कि हर फर्द अपने ज़ाती फेल का, अपने ज़ाती जुर्म का खुद जिम्मेदार है। मजलूम की मदद की जाएगी, यानी वो जो यूएनओ के इस वक्त चार्टर में जो चीज़ें हैं ना, ये वही चीज़ें हैं जो मिसाक मदीना में हैं। और इस मुआहदे को आज भी कानून की बुक्स में और बड़े लॉ कॉलेजेस में पहला तहरीरी कानून, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाता है और लिखा जाता है। जब तक जंग बरपा रहेगी यहूदी मुसलमानों के साथ खर्च बर्दाश्त करेंगे, यानी अगर मुसलमानों पे अटैक होगा तो यहूदी जो हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट एक दूसरे को मुश्किल वक्त में करेंगे और एक दूसरे को यानी मॉरल सपोर्ट भी करेंगे और दुश्मन का साथ नहीं देंगे। और इन दोनों पार्टियों का एक दूसरे का खून बहाना हराम होगा। और किसी भी बात में अगर दोनों में कोई झगड़ा पैदा हो जाएगा, दोनों में कोई लड़ाई, कोई ऐसा यानी फसाद का अंदेशा होगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कम्युनिटी के दरमियान फैसले की कुव्वत रखेंगे। आप ही फैसला फरमाएंगे और आपका फैसला हतमी फैसला समझा जाएगा। इस चीज ने मोरे तस्दीक सबत कर दी कि मदीना की रियासत की बुनियाद रखी जा चुकी है और उस पे एक खलीफा मुकर्रर हैं। चाहे कोई ईमान लाए या ना लाए, उससे आपकी बात को मानना है, फाइनल अथॉरिटी आप ही हैं। और कुरैश के और उसके किसी भी मददगार को, मक्का वालों को कोई पनाह नहीं देगा, कोई पार्टी पनाह नहीं देगी। और अगर कोई मदीना पर धावा बोलेगा तो सब अपनी अपनी तरफ का, अपने अपने हिस्से का दफा करेंगे। और ये मुआहदा किसी जालिम या मुजरम के लिए आड़ नहीं बनेगा कि इस मुआहदे की रूह से आप जुल्म करना शुरू कर दें कि हम हलीफ है तो फिर कहें कि हमारी मदद करें, यानी फसाद के लिए इस मुआहदे को कबूल नहीं किया जाएगा। इस मुआहदे से मदीना में एक तरह की वफाकी हुकूमत बन गई, जिसका दारुल हुकूमत मदीना आसपास के छोटे इलाके इसके अंडर है और उसके सरबराह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गोया कलमा बज़ाहिर तो नहीं अभी नाफिज हुआ, लेकिन अल्लाह की और मुसलमानों की हुक्मरानी गालिब आ गई और इस तरह मदीना वाक़ितन इस्लाम का दारुल हुकूमत बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पे जो सूरत हाल थी, मक्का वालों ने जब ये देखा, ये खबरें तो उनके पास, उनके हलीफ उनको अंदर के वो जो भेदी हैं मदीना के वो पहुंचा रहे थे, अंदर से उनके याराने जो हैं वो मक्का वालों के साथ थे, जैसे अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल। तो उन्हें तो बड़े उधर मरोड़ उठे मक्का में। उन्होंने कहा ये क्या,
ہم نے تو ان کو نہتے راتوں کو چھپ چھپا کے خالی ہاتھ یہاں سے نکالا، اور یہ وہاں جا کے انہوں نے بھائی چارہ قائم کر لیا، اپنی مسجد بنا لی، اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہودیوں کو اپنا حلیف بنا لیا، دوست بنا لیا، تو خود جو ہیں آپ سب کے سربراہ اعلیٰ بن گئے۔ تو یہ چیز مکہ والوں سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا مکہ والوں نے، جس میں دو ٹوک الفاظ میں اس طرح لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جو ہیں ان کو قتل یا قیدی کر دیں گے، اور عورتوں کی حرمتیں پامال کر دیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن نبی نے اپنے سارے دوستوں کو، جو بھی اس کے یعنی یار تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا یہ ہے، اب تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کی اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ گویا آپ نے ہڈن ورڈ میں ان کو دھمکی بھی دے دی کہ آپ قریش تو بعد میں آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور وہ شاید اتنا نقصان نہ پہنچائیں، لیکن آپ جب اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ان کا ساتھ دو گے تو آپ خود پہلے اپنی بربادی ہمارے ہاتھوں سے کر لو گے۔ تو وہ ان لوگوں نے یہ بات سنی تو اس وقت تو بکھر گئے، لیکن عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت وہ چپ ہو گیا کہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو آپ نے اس شر اور فساد کی آگ کو فوری طور پہ بجھا دیا، اور وہ اندر ہی اندر اب وہ بھڑکتے رہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے کہ حضرت معاذ، سعید بن معاذ مکہ گئے اور اپنے حلیف جو ہیں امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے، اور ان سے کہا کہ اگر کسی وقت موقع لگے تو میرے ساتھ چلو اور مجھے نا عمرہ کروا دو، طواف کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ساتھ لے کے گئے۔ جب وہ حرم میں گئے، دیکھا حضرت سعید بن معاذ طواف کر رہے ہیں، امیہ بن خلف کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کیونکہ حلیف تھے۔ تو اوپر سے نا ابو جہل آ گیا، اس نے حضرت سعد کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے امن اور اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو نعوذ باللہ پناہ دے رکھی ہے، اور یہ زوم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو، اور سنو خدا کی قسم اگر تم ابو سفیان یعنی امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو گھر سلامت نہیں جا سکتے تھے۔ تو حضرت سعد نے پھر بھی ویسے ہی جواب دیا کڑک دار، انہوں نے فرمایا سن خدا کی قسم اگر تو نے مجھے اس سے روکا یعنی طواف سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ بند کر دوں گا۔ یہ مدینہ کی جو جغرافیائی سچویشن تھی نا، اس نے بڑا کام کیا، اللہ کی یعنی مصلحت تھی کہ آپ نے مدینہ میں ہجرت فرمائی، اور مدینہ جو ہے تجارتی شہر تھی، مکہ کے سارے قافلے مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، اور یہ دھمکی حضرت سعد نے دے دی تھی کہ ہم تمہاری وہ شہر کاٹ دیں گے اور پھر بھوکوں مرے گے تم۔ اور ادھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، یعنی خط لکھتے تھے کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل گئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اور یہ محض دھمکی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قریش بڑے چال باز ہیں اور ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا، اور ان دنوں صحابہ اکرام پوری رات پہرا دیتے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد راتوں کو جاگتے تھے، ایک رات جاگ رہے تھے اور فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے پاس پہرا دیتا، یعنی خوف کی فضا تھی، تو آپ پوری رات سے جاگ رہے تھے۔ تو ابھی ہم اسی حالت میں تھے، یعنی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ہمیں ہتھیار کی چھنکار کی آواز سنائی دی، یعنی باہر دروازے پہ۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر سو گئے۔ اور اس طرح یہ پہرا کا انتظام بعض راتوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا، سارے صحابہ پہرا دیتے، راتوں کو جاگتے۔ تو حضرت بی بی عائشہ کی ایک روایت ہے کہ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ ہر روز پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن یہ آیت نازل ہو گئی
सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 67, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, फरमाया लोगो वापस जाओ, अल्लाह इज़्ज़ोजल ने मुझे महफूज फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमे से बाहर निकाला, हुजरे से बाहर सर मुबारक निकाला और फरमाया जाओ लोगो, मुझे अल्लाह ने महफूज कर दिया। ये जो आयत है ना, जिसका मतलब है अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा, ये आयत इंसान को हर शर से बचाती है और स्पेशली लोगों के मखलूक के शर से बहुत बचाती है। इसमें नास का जिक्र है। नास, हमें खतरा है हासदों से, जादू करने वालों से, टोना करने वालों से, जॉब पे लेग पुलिंग करने वालों से, घरों के अंदर कोल्ड वार करने वालों के, रिश्तेदारों की रेशा दवानियों से, दोस्तों के महाजों से। ये चीज जो है ना, ये आयत छोटी सी आयत है, बड़े अरसे से ये क्लासेस में बताई जा रही है और बुजुर्ग और दरवेश और हमारे शेख इसको इतना बताते हैं। और इस आयत को अगर हर नमाज के बाद 11 दफा पढ़ लिया जाए, चले 7 दफा, 3 दफा, इंसानों के शर से बंदा बच जाता है। सूरत अल-माइदा की आयत 67, सूरत अल-माइदा आयत 67, ये हम अपने ग्रुप पे भी पोस्ट कर देंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अरसा पहले कभी होता है ना कि बच्चे शिकायत करते हैं कि जॉब में उन्हें कोई इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, तो कुछ लोग हर जगह शरपसंद लोग होते हैं। तो ये आयत बताई और आप यकीन करें इसकी तासीर में इतनी प्रोटेक्शन मिली। ये हिफाजत है, यानी आजकल ये जादू टूने का भी बहुत एक फैशन सा ही चल गया। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तो आप ये आयत पढ़ ले, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अब मुझे किसी पैरे की जरूरत नहीं है, मुझे महफूज कर दिया गया, तो इस कुरान की आयत का नूर महफूज है, ये हिफाजत के लिए है। और इसका मतलब ही ये है, और अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। तो जब मेरा रब हिफाजत पे आ जाएगा तो फिर मखलूक हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, सूरत अल-माइदा की आयत 67 का ये एक हिस्सा है। इससे अब हम क्योंकि वो वाक्या पढ़ रहे हैं तो ये बीच में इसका जिक्र आ गया है, तो डेफिनेट हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। वैसे भी सीरा में तो तासीर ही तासीर है, भरपूर है तासीर से। और ये खतरा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक महदूद नहीं था, सारे मुसलमानों को इसका खतरा था। और मीन्स के हजरत अबी बिन काब से भी एक रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मदीना तशरीफ लाए और अंसार ने उन्हें अपने अपना दी, तो सारा अरब उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गया। कोई रात ये लोग हथियार लगाए बगैर और जागे बगैर ऐसा नहीं था कि गुजारते, नहीं जागते थे पूरी पूरी रात। यानी ऐसे लगता था जैसे हर वक्त हालते जंग में हैं। और इस वक्त फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें भी जंग की इजाजत दी गई, क्योंकि वो मजलूम है और यकीनन अल्लाह इनका मददगार है। यानी अब अल्लाह पाक ने जंग की इजाजत दे दी। मक्का के पूरे पीरियड में कभी भी ये इजाजत नहीं दी गई कि आप जो अभी कार्रवाई करें। यानी हजरत बिलाल को कोलों पे लटाया गया, हजरत मौसब को घसीटा गया, हजरत उस्मान बिन अतफान को बोरी में लपेटा गया, हजरत उस्मैया को शहीद किया गया, हजरत अम्मार जुल्म सहते सहते चले गए, उनके वालिद यासर इस दुनिया से चले गए, हजरत अम्मार ने जितने जुल्म से हैं। लेकिन इसके बावजूद हजरत खुबैब को देख लें, हजरत जैद बिन दशना को देख लें, लेकिन अब मदीना में आके ये आयत नाजिल हो गई है कि जिन लोगों के साथ जंग जारी है उन्हें भी जंग की इजाजत दे दी गई, गोया जहाद की इजाजत दे दी गई है। और ये महज जंग बराए जंग नहीं थी, बल्कि इसका मकसद ये था बातिल को खत्म कर दिया जाए और अल्लाह के निजाम को कायम कर दिया जाए। क्योंकि ये जब आयत नाजिल हुई है ना, अल्लाह जीना इन मकन्नाहुम फिल अर्ज़े, जब हम इन लोगों को जमीन में ठिकाना अता फरमा दें, अक़ामुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, वामारू बिल मारूफ व नाहू अनिल मुनकर, और वो अमर करेंगे, किसका हुक्म देंगे, मारूफ का, और नाहू किससे रोकेंगे, नहीं किससे होगी, मुनकर से, बुराइयों से रोकेंगे। तो अल्लाह करीम ने कतई यानी जंग की इजाजत तो इस तरह नहीं नाजिल फरमाई, लेकिन अगर मुश्किल पड़े तो जवाबी कार्रवाई की इजाजत है। तो अल्लाह करीम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया है, इसी दौरान आपने जो आसपास के पड़ोसी थे ना मदीना के कबाइल, उनसे दोस्तियां की, मुआहदे किए, छोटे मुआहदे किए, ताकि आस पड़ोस से आप महफूज हो जाएं। ये तो ना बिक जाए कई मक्का वालों के साथ। और दूसरा आपने ये किया कि बाकायदा गश्ती पैरा,
پوری شاہراہ پہ لگا دیا کہ گارڈ جو ہیں وہ رات کو شاہراہ پہ، شام کی شاہراہ پہ پہرا دیتے تھے تاکہ تجارتی قافلوں پہ نظر رکھیں اور مدینہ والوں کو یہ میسج پہنچ جائے کہ اگر ہم نے ذرا بھی چوں چوں کی تو یہ کیا کریں گے، ہماری شہر تجارتی کاٹ دیں گے۔ اور پتہ ہے جب مال پہ زد پڑتی ہے نا تو بندہ بڑا تل ملاتا ہے، یہ شروع سے انسانوں کی کمزوری رہی ہے۔ تو لہٰذا انہیں الرٹ کرنے کے لیے، دھمکی کے لیے، یعنی پاور شو کرنے کے لیے کہ بھئی ہم یہاں کھڑے ہیں، تمہارے قافلوں پہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان دنوں کیونکہ ہم گھروں کے اندر ہیں اور روز جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ اچھی باتیں سیرہ سے، قرآن سے فیض لیں، نور لیں، تو بعض ناپسندیدہ سے ایسے ہمارے نا سلینگ سے منہ پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عادت بن جاتی ہے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکالنے کی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت برے ہیں، اور ہمیں کیئرفل رہنا ہے، یعنی جن کو نہ سننا پسند ہے اور نہ ہی بولنا پسند کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں حدیثوں سے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون کون سے الفاظ ہیں جن سے ہمیں باز آنا ہے۔ یعنی وہ عربک تو ہم نہیں بولتے کہ ہم کہیں کہ خبست نفسی، کہ ہمارا نفس خبیث ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی میں تو بس بہت ہی گناہ گار سیاکار، میرا تو نفس بڑا ڈھیٹ بڑا خبیث، ایسے نہیں کہنا، کیونکہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو ہمارے فرشتے دونوں دائیں اور بائیں کندھوں والے اس پہ گواہ بن جاتے ہیں اور اس سے لکھ لیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس بندے نے خود اقرار جرم کیا تھا کہ میں، یعنی میرا نفس خبیث ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو برا بھرا نہیں کہنا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم ہم بہت ہی دنیا میں پڑ گئے ہیں، دنیا میں لپڑ گئے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں اور ہمارے گناہوں کو دھو دیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ حدیث سے مبارکہ میں ہے کہ میں خبیث ہو گیا، خبث نفسی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے ہالک الناس، لوگ ہلاک ہوں، ہلاکت ہو لوگوں کے لیے، ایسا بھی نہیں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کہا خود اس نے لوگوں کو ہلاک کیا، یعنی فرشتے کیا لکھیں گے کہ یہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث تھا، یہ ایک بد دعا ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ لوگ فاسد ہو گئے، زمانہ خراب ہو گیا، یہ شروع سے ہم سنتے آئے نا نانیوں دادیوں سے، زمانہ بڑا خراب ہے، نہیں، زمانے کو فاسد نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بارش کو بھی یہ نہیں کہنا کہ یہ جو ہے یہ تو بس تباہی پھیرنے والی، نہیں، دعا مانگے نا اللہ کریم سے رحمت والی نور والی بنا دے، یعنی کسی بھی چیز کو برا نہیں کہنا، یا اس طرح بھی نہیں کہنا کہ جو اللہ چاہے اور تم چاہو، کسی بندے سے کہنا کہ آپ چاہو اور جو اللہ چاہے، نہیں، صرف جو اللہ چاہے، اللہ چاہے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی شرکیہ بول ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر میں ایسا کروں، جیسے مجھے کسی کا میسج آیا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ اگر تم جاؤ گی نا اپنے بہن کے گھر، کیونکہ بہنوئی سے ان کی لڑائی ہے میرے بہنوئی سے، تو اگر تم وہاں جاؤ گی تو میں تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی فضول باتیں منہ سے نکالنا، اور مردوں کے لیے تو طلاق کا لفظ منہ پہ لانا ہی، میں کہتی ہوں اتنا، یہ لفظ تو انہیں اپنی ڈکشنری سے ہی نکال دینا چاہیے، کبھی سوچیں بھی نہ، یہ سوچیں بھی نہ، یہ 3 لفظ محرم کو نامحرم کر دیتے ہیں۔ یہ جو 3 لفظ ہیں نا، یہ تو پھر کبھی ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ یا پھر یہ کہ ایسا کہیں کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ یہودی ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں تو بڑا ہی کھتری یہودی، نہیں 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 نہیں، کبھی بھی نہیں کہنا۔ اور یعنی کسی بخار کو برا نہیں کہنا، یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ بخار تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا، مار کے ہی جان دے، یہ تو میرا پیچھے ہی، نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کو گالی دینا کسی بھی طرح کی، جیسے آج کل وہ سلینگز ہے نا، شٹ شٹ، اس طرح نہیں، بالکل نہیں۔ اور ایف ایف کبھی بھی نہیں، ایسے برے لفظ منہ سے نہیں نکالنے کہ زبان کالی دل کالا، اور کیا پتہ کوئی ایسا لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یعنی ان ناپسندیدہ ہے، برے کلمات اور سلینگز میں بعض اوقات عادت بن جاتی ہے، منہ پہ وہ لفظ، برے لفظ بولتے بولتے ایسی عادت پڑ جاتی ہے، جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے تو بجائے کلمے کے وہی جو اس کا تقیہ کلام ہے اس کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص پوری زندگی تاش کھیلتا رہتا ہے نا، کارڈ کھیلتا رہتا ہے، آج کل گھروں میں لوگ فارغ ہیں
تو خدا نخواستہ اگر کہیں ایسا ہے تو جو شخص کارڈ کھیلتا رہتا ہے، جب آخری وقت آیا تو لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہا تھا، جیسے پتے جو ہے نا کارڈ کے کارڈ سلاش کرتے ہیں، وہ ایسے ہاتھ آخری وقت میں مار رہا تھا. کیونکہ جو آپ زندگی بھر کریں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر پوری زندگی تصویر پڑھتے ہیں تو وہ بزرگ آخری وقت میں انگلیوں کے پوروں پہ اپنا انگوٹھا پھیر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو کام آپ کرو گے، اگر آپ نے زندگی میں منہ سے اچھے ہی الفاظ نکالے ہیں تو انشاءاللہ آخری بول بھی اچھا ہی ہوگا. اور پھر اس کو بھی جج کریں کہ آپ کو اچانک کوئی مشکل آتی ہے، کوئی اچانک کوئی چیز سامنے آتی ہے، تو آپ کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہی آپ کا آخری لفظ ہوگا. کیونکہ موت بھی تو اچانک آئے گی نا، موت بھی تو اتنی خوفناک ہے نا. جیسے آپ کہیں ایسے ٹرن لینے لگتے ہیں، آگے سے ایک دم سے کوئی نکل آئے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، یا آپ ایس یا ایف بولو گے تو وہ آخری بول بھی وہی ہوگا. کیونکہ موت جب آئے گی تو وہی لفظ آپ کے منہ سے نکلے گا جو مشکل وقت میں سرپرائز کے وقت آپ سے نکلتا ہے. موت سرپرائز ہوگی، اور موت بڑی خطرناک سرپرائز صورت میں آئے گی. تو لہٰذا اپنی زبان کو ہم اچھے بولوں سے عادی کریں. پھر اللہ کے رسول کو یہ بھی بڑا ناپسند ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوں، یعنی تین آدمی ہیں تو دو ایک دوسرے کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید میری بات کر رہے ہیں. یہ گھروں میں اس وقت ہم سارے افراد کھا رہے ہیں نا، اس طرح کی کانا پوسیاں نہیں کرنی دیورانی جیٹھانیوں نے، گھر تو پھر دوزخ بن جائے گا نا. اور یہ بھی منع ہے کہ کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے سامنے دوسری نامحرم عورت کی تعریفیں بیان کرے کہ وہ تو اتنی خوبصورت، اس کے بال اتنے پیارے ہیں. نہیں، یہ اس عورت کا پردہ ہے. آپ نے ایک نامحرم کے سامنے، آپ کے تو ہسبینڈ آپ چسکے لے لے کے سنا رہی ہیں، شاید آپ کو ان سے محبت ہے اور آپ ان کی تعریف کر رہی ہیں، لیکن ہسبینڈ کے دل میں جو شرور پیدا ہو رہے ہیں وہ اس عورت کے لیے کتنے یعنی انسلٹنگ ہیں. تو لہٰذا اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت کی ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریفوں کے پل باندھ لینا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قسمیں کھانے کی. اب قسم اللہ عادت پڑی ہوئی ہے، یعنی سویرنگ کی، یعنی واللہ نہیں، ایسے نہیں کریں، قسمیں نہیں کھانا. اور پھر یہ ہے کہ کسی سے اللہ اور رسول کے نام پہ سوال کرنا کہ میں آپ سے اللہ کے نام پہ یہ سوال کرتے، اللہ کے رسول کے نام پہ نہ کریں ایسے. وہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں اور ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو بیچ میں لے آتے ہیں. یا قرآن کی بار بار قسم اٹھانا، اس سے منع کیا. اور مدینہ کو یثرب کہنے سے منع کیا ہے، اس سے مدینہ تو رسول ہی کہیں گے. یا کسی سے یہ پوچھنا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں، کیسے رہ رہے ہو، یہ میاں اور بیوی کا سیکرٹ ہے، یہ ان کا پردہ ہے، یہ ان کی غیرت ہے. تو اگر کوئی دوست کسی سے ایسے سوال پوچھتا ہے یا سہیلی پوچھتی ہے تو آپ کوئی جواب نہیں دیں گے اس کو. اور کسی سے یہ پوچھنا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے پورے روزے رکھے ہیں، آپ تہجد روز پڑھتی ہیں، آپ کتنے قرآن مہینے میں پڑھ لیتی ہیں، یعنی اس طرح کے الفاظ مکروہ ممنوع میں آتے ہیں. یہ جو نفلی باتیں ہیں یہ آپ کی ذاتی باتیں ہیں اور ان کو چھپ کے کرنا ہوتا ہے. ان کا اگر آپ اشتہار لگائیں گے تو یہ اچک لی جاتی ہیں، نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اپنی باتوں کو چھپا کے کریں اور برے الفاظ سے آپ کو روکیں. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ میاں اور بیوی یعنی اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی پرسنل بیڈ روم سیکرٹس کو شیئر کریں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کریم نے اس بے پردگی کو منع فرمایا ہے. تو ہم اپنے بولوں پہ بھی غور کریں گے اور کسی بھی گناہ کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں گے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آج تم کئی گناہوں کو کرتے ہوئے ان کو بال سے بھی کم سمجھتے ہو، بال جتنا کم. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں ہم مولک ترین گناہ سمجھا کرتے تھے. یعنی گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھنے لگے ہیں، یہ بہت بڑی تباہی کی طرف لے جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق 20 سوال فرمائیں گے. اور چھوٹے گناہ میں کیا، جو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، وہ معاملات کیسے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملک شام میں احادیث لکھنے کے لیے انہوں نے کسی سے پین جو ہے قلم وہ بارو کیا، ادھار لیا اور غلطی سے کام کرتے کرتے اپنے قلم دان میں رکھ دیا. وہ دوسرے شہر مرو چلے گئے، وہاں جا کر جب اپنا قلم دان کھولا تو انہیں وہ پین دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ وہ
قلم واپس کرنے عبداللہ بن مبارک مرو سے ملک شام تک انہوں نے سفر کیا. اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی بے احتیاطی کر جاتے ہیں. ہمارے گھر کسی کے برتن کھانا آئے تو ہم جو ہے ان کھانوں میں پلیٹوں میں ڈال ڈال کے ڈونگوں میں کھاتے ہیں. وہ برتن جو ہے وہ امانت ہے. آپ کو اس نے کھانا بھیجا ہے، برتن تو ساتھ نہیں دیا، اور برتن جو ہے وہ اس کو آپ استعمال بھی کر رہی ہیں، گناہ در گناہ. لہٰذا اگر کسی کے اس طرح کے ڈبے وغیرہ ہوں تو ان کو آپ علیحدہ نیم ٹیگ لگا کے رکھیں اور پھر اس ضمانت کو واپس کریں. یہ نہیں کہ اس دوران آپ وہ پلیٹیں اور وہ ڈونگے مزے مزے سے یوز کر رہی ہیں کہ بھئی یہ بڑا کنوینئنٹ ہے، چلو جی آپا کا ڈونگا استعمال کر لیتے. ایسے نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان پہ یہ فضل اور کرم کیا ہے کہ اس کے چھوٹے گناہوں کو اپنے رحمت سے، صغیرہ گناہوں کو اگر وہ چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن ہمیں انہیں چھوٹا نہیں سمجھنا. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان گناہوں سے باز آئیں، اتنا باز آئیں کہ اگر آپ اولیاء اللہ کی بات ہم دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ بعض ایسی باتوں پہ پریشان ہوتے تھے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تاریخ میں ایک بزرگ ہیں ابن الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں 40 سال اس بات پہ روتا رہا کہ ایک دفعہ میرے گھر میں مچھلی پکی، میں نے مچھلی کھائی تو میں ہاتھ دھونے جب گیا ہوں تو لوٹے کے پاس میرے پڑوسی کی جو دیوار تھا اس پہ ہاتھ پھیر کے میں نے مٹی ہاتھ پہ لگائی اور اس سے میں نے مل کے ہاتھ دھو لیے، اور میں پوری 40 رات اس پہ افسوس کرتا رہا اور توبہ کرتا رہا کہ میں نے بغیر ان کی اجازت سے ان کی دیوار سے مٹی لے لی ہے. ہم اپنا اندازہ پھر خود ہی کریں کہ ہم کیا کیا نہیں کرتے. تو پچھلے کچھ دنوں سے ہم نبوی غذاؤں کا تھوڑا ذکر کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ زیتون جو ہے اس کو استعمال کریں، تو زیتون کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ ہم تو زیتون کو سیلڈ میں تو ڈال لیتے ہیں، تو آلیو آئل جو ہے وہ بھی کبھی کبھی کوشش کر لیتے ہیں استعمال کرنے کی. تو بھئی زیتون کے بارے میں بہت ساری حدیث موجود ہیں. حضرت عمر بن خطاب سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ. اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایسی ہے کہ زیتون کھاؤ اس کا تیل لگاؤ یہ بابرکت ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی زیتون کھاؤ اس کا تیل لگاؤ، جو اس کا تیل لگائے گا شیطان اس کے پاس 40 راتوں تک نہیں آئے گا. یعنی یہ تیل پروٹیکشن ہے. شیطان سے مراد کوئی بھی دیدہ نادیدہ دشمن، تو وائرس بھی دشمن ہے. اپنی ناک کے اندر تیل ٹپکائیں زیتون کا، کانوں میں لگائیں، بہوں پہ لگائیں، ناف پہ لگائیں، تاکہ شیطان اور وائرس بھی ایک نادیدہ اس وقت دشمن ہے ہمارا، اس سے ہم بچیں. اور اسی طرح ایک اور یعنی بزرگ ہیں ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ، ولایت کے درجے پہ فائز ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ایک بہت ہی منافع بخش تیل ہے. کیونکہ وجہ انہوں نے کیا لاجک کیا دی ہے کہ اس کی پیدائش مقام مقدس ملک شام میں ہوئی ہے. اس علاقے کو 70 نبیوں کی برکت حاصل ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. اس کے ساتھ روحانیت بھی ہے، غذائیت بھی ہے اور دوائیت بھی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جس سرزمین سے شروع ہوا ہے نا وہاں پہ 70 نبیوں کی آمد ہے، اور ان کی نبوت کی تاثیر اس فضاؤں اور اس زمین میں ہے. تو لہٰذا ہمیں زیتون کو اپنے کھانے لگانے میں، اگر جن لوگوں کو زیتون کا نہیں پتا آلیو آئل، اس کو ہم یوز کریں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنے سارے اعمال بتائیں کہ ہم کرتے کرتے پورا دن تھک جاتے ہیں. دیکھیں اگر ہم جب یہ وائرس نہیں تھا، اب تو لگتا ہے یہ خواب ہی ہو گیا کہ جب ہم نیاگرا فالز جاتے پورا دن ہم چلتے وہاں چل چل کے ہائکنگ یہ وہ ہم تھک جاتے. واپسی پہ اس رات کو جب ہم گھر آتے بڑی پیاری نیند آتی تھی نا، کیونکہ تھکے ہوتے تھے نا، اس لیے بڑی گہری نیند آتی. پورا دن چلے تھے. بالکل اسی طرح جب دنیا میں محنت کریں گے، یعنی راتوں کو جاگیں گے، اذکار کریں گے،
پھر کیا ہوگا، قرآن پڑھیں گے، قبر میں بڑی پیاری میٹھی نیند آئے گی انشاءاللہ۔ میرا رب کہے گا میرے بندے تھک گئے ہیں نا، خود بھی تھکے ہیں دوسروں کو بھی تھکایا، آؤ اب قبر کو میں تمہاری امی کی آغوش کی طرح نرم آسودہ بنا دیتا ہوں، اس میں سکون سے سو جاؤ۔ کیونکہ ہم نے اپنے دل کے اوپر نا اس کی سیاہی ہے، زنگ ہے، اس پہ ذکر کے تھوڑے مارنے ہیں تاکہ زنگ اترے اور اس میں چمک پیدا ہو، اور پھر ہمیں زندگی گزارنے کا دین کے مطابق ڈھنگ آئے۔ ہم آئیڈیل ہوم کا تصور کرتے ہیں، کیونکہ بندے کو پتہ ہے کہ ایک آئیڈیل ہوم ہے، ایک اس کا یعنی ایسا گھر جو اس کا خواب ہے، کیونکہ جنت سے ہی آئیڈیل ہوم ہے، لیکن بندہ یہاں آئیڈیل ہوم کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں اپنی کمفرٹیبل گھر، گاڑیاں، اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بناتا ہے۔ کتنی احمق بات ہے کہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ امتحان گاہ میں، کمرہ امتحان میں، ایگزامینیشن ہال میں صوفہ پڑا ہو، کافی پڑی ہو، کوکیز پڑی ہوں، پھر آپ کو کمفرٹر دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اللہ نے اس دنیا کو آئیڈیل بنایا ہی نہیں ہے، یہ بن ہی نہیں سکتی۔ ہم جتنی کوشش کریں یہاں پہ محل بنانے کی، یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ کمرہ امتحان ہے۔ اس میں الرٹ رہنا ہے، جیسے اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں الرٹ ہو کے بیٹھتا ہے۔ آنکھیں، کوئی دیکھا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے سو گیا ہو ایگزامینیشن ہال میں خراٹے لے رہا ہے؟ نہیں، الرٹ کہ اسی 3 گھنٹوں میں اس نے پروو کرنا ہے، اسائنمنٹ جو بھی اس میں پروو کرنا ہے، تاکہ اس کا جی پی، اس کے گریڈ، جو بھی مارکس ہیں وہ آئیں۔ تو یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں ہم آئیڈیل ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس آئیڈیل لائف، کمفرٹیبل لائف۔ دل پہ تو رب کا قبضہ ہے نا، اس میں خوشی اور غمی میرے رب نے ڈالنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے 2 انگلیوں کے پوروں میں ہے، جسے چاہوں جب چاہوں پلٹ دوں۔ تو اگر اللہ اس سے خوشی اٹھا لیں تو کوئی ہے جو خوشی اس کو لٹائے؟ ہم آئیڈیل زندگی کرتے ہیں۔ آئیڈیل موت کو بنائیں، جنت کو بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہم 100 سال جیے، 200 سال جیے۔ دیکھیں جب سے ہوش سنبھالا ہم پڑھتے رہے، جب ہوش آیا تو پتہ چلا ہم تو 25 30 40 سال کے ہو گئے تھا، جب جا کے کہیں ایجوکیشن کیریئر کی دوڑ ختم ہوئی، سیٹل ڈاؤن ہوئے۔ جب سیٹل ڈاؤن ہوئے تو ابھی بیٹھے ہی تھے، یعنی اپنی آئیڈیل جاب ڈھونڈ کے، تو پروانہ آیا، چلو جی امیگریشن لو اور جاؤ، مائگریٹ ہو جو، ہجرت کر جاؤ۔ پھر یہاں آئے، پھر زیرو سے شروع کیا، پھر اپنے ہائٹ آف ڈیلائٹ تک پہنچے، اپنا کیریئر، اپنی ڈگری، سب کچھ۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا چلو وائرس بھیجتا ہوں، اب تیاری کرو جانے کی، تمہارے کفن سلے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ زندگی ہے۔ ہم کون سی آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں؟ کون سی ایور لاسٹنگ لائف پانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی چیزیں بے معنی، مٹنے والی، انسانی ذہن جیسے ناممکن ہے نا، وہ اپنے جنت کا خواب سوچ ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آئیڈیل ہوم بنانے کی کوشش کی، کیونکہ ہسٹری میرا سبجیکٹ ہے اور اس میں اتنی ہستیوں کو پڑھا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کھنڈرات مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب اگر کسی ہسٹورک پلیس پہ جاتی ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے ان کی روحیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم سے سبق سیکھو، ان مقبروں سے، ان ویران گھروں سے، ان موٹی دیواروں سے، ان سے سبق سیکھو۔ عبد الرحمن ناصر، بڑے علم والا، بہت مسلم حکمراں، اور اسپین میں اتنا بڑا محل تعمیر کرایا کہ لوگ آ کے دیکھیں اس محل کو۔ ابھی 50 سال کی عمر تھی، حملہ ہوا، ختم ہو گیا۔ ایرانیوں کے محل آپ دیکھ لیں، ان کو فرعون نے آگ لگا دی، اور بنو اسرائیل کے ایک شخص نے محل بنایا اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اسی کی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے گا۔ ہم راحتوں کا سامان ڈھونڈنے لگے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سکھ پا لیں گے یہاں پہ۔ دیکھیں صحابہ اکرام سے زیادہ غربت کسی نے نہیں دیکھی، لیکن کبھی کسی نے خودکشی نہیں کی صحابہ میں سے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے مقابلے بازی کا ایک ماحول پیدا کر دیا ہے، غریبوں کے جینے کا ہم نے حق چھین لیا ہے۔ کیونکہ جو آپ 2 کلاسز کو دیکھتے ہیں نا، کہ ایک طبقہ اتنا اور دوسرا روٹی کو ترس رہا ہے، حالانکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم سارے ایک آگ کے گولے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اگر یعنی
50 अरब साल पहले बनाई है, तो मेरे रब ने इसको मुड़ के नहीं देखा, कोई सजाया संवारा नहीं है। ये वही उसमें जो उसने 7 दिनों में 6 दिनों में जो इसमें भरी थी ना, सब्जियां, फल, मादनियात, और फिर अर्शे मौला पे वो इस्तवा हो गया, वो उस पे जाके बैठ गया, उसके बाद नहीं इसको पलट के देखा। ये इसके 50 किलोमीटर नीचे आग है, मादनियात, कोयला, लावा, तेल, गैस, हम इस गोले के ऊपर बैठे हुए हैं और ख्वाब हम कहाँ के देख रहे हैं। तो अल्लाह करीम हमें हम पे रहम करे। कई लोग पूछते हैं ना बुजुर्गों से कि ये जन्नत में आप हमें सोने के दरख्तों की बातें करते हो, तो सोने के दरख्तों पे कैसे फल लगेंगे चांदी के दरख्तों पे? तो जो रब लकड़ी के दरख्तों पे फल लगा सकता है, उसे सोने चांदी के दरख्तों पे फल लगाना कोई मुश्किल नहीं है। ये सवाल बेमानी है। अल्लाह करीम ने दोज़ख को भी बनाया तो उसको हर रोज कई गुना दहकाया, मुस्तकिल उसमें ईंधन डाला जा रहा है। जन्नत को बनाया तो रोजाना 5 और बाज रिवायत में यह था कि 7 दफा मेरा रब उसे सजाता, बनाता और संवारता है अपने मोमिनीन के लिए। दुनिया को तो उसने पलट के नहीं देखा। इस आग के गोले पे उसने कहा कि जाओ थोड़े से एग्जामिनेशन हॉल में पर्चा सॉल्व करके मेरे पास आओ और फिर मैं देखूं। इस दुनिया का हुस्न तो रुका हुआ है, हम किस खूब से खूब तर की तलाश में हैं। यानी इस पूरी दुनिया को अल्लाह पाक ने जो हुस्न दिया है ना, उसका हैफ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया था। हर वक्त नकाब करके रहते थे। और जन्नत में अल्लाह पाक अपना नूर जन्नतियों के चेहरों पे डालेगा। हमें उस जन्नत की तलाश करनी है, यहाँ की चीजों पे नहीं पड़ना। और वो जन्नत मिलेगी कैसे? बड़ा आसान नुस्खा है। पूरी जिंदगी हम इस तरह दुआ मांगते रहे कि अल्लाह सोने मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, अल्लाह करीम मुझे बहुत मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, मेरा दामाद डॉक्टर हो, यानी ये वाले ख्वाब, और वो अकेला लड़का हो, उसके माँ बाप ना हो, बस वो रस्से से लटक के नीचे आया हो, बस मेरी बेटी को हाथ पकड़े और फिर वो किसी महल में ले जाए और वहां पे वो सोने चांदी के बर्तनों में खाए। ये हम ड्रीम देखते रहे, हम उसके लिए दुआएं मांगते रहे। लेकिन अल्लाह पाक ने जो नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बताया है कि आप क्या मांगो और कैसे मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त भी ये रवायात अज़ बीबी शिफा जो आपकी दाया थी उनसे मनकूल है कि आप जो है सीधे सजदे में गए हैं और आपने कलमा और या उम्मती की आवाज सुनाई दी आपके जुबानी अक़दस से। जब आखिरी वक्त है तो हज़रत बीबी आयशा सदीका की आगोश में सार है, तो हज़रत बीबी आयशा सदीका ने फरमाया कि या उम्मती, ठीक है। और जब हशर का मैदान होगा, इवन सारे नबी थर थर कांपते हुए कहेंगे नफसी नफसी, अल्लाह मुझे बचा, मुझे बचा इस खौफनाक दिन से, इस महशर से, इस हशर से। तो उस वक्त एक आवाज आएगी तो सब मुड़ के देखेगा पूरा हशर, या उम्मती। लोग कहेंगे कौन है जो दूसरों के लिए मांग रहा है, उम्मत के लिए मांग रहा है? तो नबी आखिर ज़मां सजदे में सर रख के या उम्मती करेंगे। और पूरी पूरी हयात तैयबा उम्मत, मेरी उम्मत, उम्मत के लिए। बल्कि यहां तक कहा सहाबा इकराम से, रवायत में है कि जब तुम मेरे भाइयों से मिलो तो उन्हें मेरा सलाम कहना। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, मफहूम है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके भाई हैं। आपने फरमाया नहीं, तो मेरे सहाबा हो, मेरे साथी हो। मेरे भाई वो होंगे जो आज से कई हजार साल बाद, कई 100 साल बाद आएंगे, मुझे देखेंगे भी नहीं, मेरा कलमा पढ़ेंगे, मेरे इश्क में मुब्तला होंगे, मुझे चाहेंगे, मेरी सुन्नतों को रिवाइव करेंगे, मेरे तरीकों पे सोएंगे, जागेंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे, चढ़ाई चढ़ेंगे, बाथरूम जाएंगे, खाना खाएंगे, मेरी सुन्नतें रिवाइव करेंगे। वो मेरे भाई हैं। जब उनको मेरा सलाम देना, वालेकुम अस्सलाम या नबी ही। हम कितने खुशकिस्मत हैं। तो जो नबी जिनकी ये सुन्नत रही है कि वो दूसरों का गम अपने अंदर लेके पैदाइश से वसाल और पूरी हयात और फिर हशर में भी या उम्मती करेंगे, हम उम्मत को ही भूल गए। हमें सिर्फ मेरी मेरी नफसी नफसी पाई गई, हम उस सुन्नत को ही भूल गए। अगर हम ये सोच लें कि हम हर दुआ अपनी जात से शुरू करेंगे कि अल्लाह करीम मुझे अता फरमा, ये नहीं कहना कि अल्लाह करीम उम्मत को दे और इनके सदके हमें दे, नहीं। कुरान का सलूक क्या है, कुरान ने हमें क्या सिखाया है? रब्बना आतीना फिद दुनिया,
اللہ کریم مجھے عطا فرمائیں دنیا، ٹھیک ہے، اور آخر، پہلے آتی نا. اسی طرح ربنا ہب لنا، اللہ کریم مجھے عطا فرمائیں. ربنا وجعلنا، اللہ کریم مجھے بنائیں. ذات سے آپ نے شروع کرنی ہے دعا، ٹھیک ہے، اپنی ذات سے. اللہ کریم مجھے عطا فرمائیں، میری قیامت تک کی نسل کو اور پوری امت کے جن و انس کو. گویا آپ نے اپنی قیامت تک کی نسل کی بیل بیفور اریسٹ کروا دینی ہے، ضمانت قبل از گرفتاری، اس سے پہلے کہ وہ کسی چیلنج میں، کسی گناہ میں مبتلا ہوں. کوئی بڑا کوئی بڑی ان کے لیے معافی نامہ منظور کرا کے مہر لگا کے چھوڑ گئی ہو. یہ کرنا ہے. اللہ مجھے میری قیامت تک کی نسل اور پوری امت کے جن و انس کے لیے یہ دعا قبول فرمائیں. یہ امت کے لیے رونا سیکھ لیں. ذات کے لیے رونا سب کو آتا ہے، دوسروں کے لیے رونا. اور رونا کس بات پہ؟ کہ اللہ کریم اس وقت کائنات میں کتنے لوگ وائرس سے جا رہے ہیں. میرے سونے مالک، موت برحق ہے، تو نے ایسے ہی لکھی تھی، لیکن وہ شہادت کے عہدے پہ فائز ہوتے ہوتے رہ گئے، وہ بغیر کلمے کے چلے گئے. اے میرے کریم مولا، ہماری غلطی آپ ہمیں معاف فرمائیں کہ ہم ان تک تیرا تعارف نہیں پہنچا سکے. تو ہماری نسل کو، ہمیں چن اس کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے، کہ ہم تیرا کلمہ پوری مخلوق کے کونے کونے میں پہنچائیں. یہ نوکری ہم سے، چاکری ہم سے لے لیں، اور ہمیں اس نوکری سے کبھی لے آف نہ کرنا. یہ دعا مانگی اللہ پاک سے. اور وہ اس کا آسان سا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص صبح و شام 25 یا 27 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ کریم مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. بات تو ختم ہو جاتی نا، مجھے میرے والدین سب کچھ بیچ پہ آگے نہیں، وللمؤمنین والمؤمنات، پوری امت کے مسلمان مردوں عورتوں کو بھی بخشیں. اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کا دکھ شامل کریں. اس پہ پھر کیا ہوگا؟ یہ دعا جو صبح شام 27 یا 25 بار پڑھے گا، حدیث مبارکہ میں ہے، اسے مستجاب الدعوات کر دیا جائے گا. یعنی ان بندوں میں شامل کر دیا جائے گا جو مانگیں وہ اللہ پاک عطا فرما دیں. اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کی وجہ سے پوری امت کے جنوں انس اور جانوروں، ساری مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے. تو اس دعا کا آپ اہتمام کریں. اور ساتھ جو چھوٹی دعا ہے، اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم امت محمدیہ پہ رحم فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیں. اللہم استر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں. اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم درگزر کریں. اللہم مجبور امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم معاف کریں. یہ کوئی بھی ایک دعا آپ لگاتار پورا دن پڑھیں، اور یہ اللہم اغفر لی والدی یا صبح شام 27 بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو مستجاب الدعوات بھی بنائیں گے، آپ سے دعوت کا کام بھی لیں گے، اور آپ کی نسلوں سے بھی انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا. ایک بچی کا کل میسج آیا کہ قرآن سے صدقے کے بارے میں بتائیں، کہ بہت سنا ہے صدقے کے بارے میں، کہا بھی جاتا ہے تو کیا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل، جو نفاق لفظ ہے نا وہ صدقے کے لیے ہے. صدقات کا لفظ بھی قرآن میں ہے، نفاق کا بھی ہے. تو کچھ آیتیں میں نے ان کو بتائیں. آپ لوگوں کو بھی اگر کوئی کنسرن ہے، کیونکہ ان دنوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ للہ کے لیے مساجد پہ خرچ کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ صدقات دیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کیونکہ بعض ایسے افواہیں پھیلانے والے لوگ کہتے ہیں ہاں صدقہ تو بس حدیث ہی آیا کدھرے، نہیں نہیں نہیں، قرآن اور حدیث دونوں کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. سورۃ بقرہ میں آیت 254، 261، 263 بقرہ، آل عمران 92، الحدید 18، منافقون 10-11، سورۃ الانسان 8-9، بے شمار آیات ہیں. اگر آپ کو ریفرنس لینا ہے آپ گوگل پہ جا کے نفاق کی آیات لکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں کندھے پہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو کبھی آپ نے نہیں بھولنا کہ آپ
نے یہ نیت کرنی ہے کہ آپ اپنے دائیں جب سلام کر رہی ہیں تو دائیں فرشتے کو اور دائیں طرف جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کر رہی ہیں، جب بائیں طرف کر رہی ہیں تو بائیں کندھے پہ بیٹھے فرشتے کو جو کرام الکاتبین ہیں، ہمارے دو ساتھی، ہمارے یہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، یہ ان کو یہ ہمارے ساتھی ہیں کرام الکاتبین، ان کو نیت کرنی ہے کہ اب ان کو بھی اور اس طرف والے سارے لوگوں کو سلام کر رہے ہیں کہ ان سب پہ سلامتی ہو۔ اور ان دنوں یہ بہت یعنی ایک ایشو ہے کہ ہاتھ بار بار دھونے کا کہا جا رہا ہے، تو جن لوگوں کو تھوڑی سی بھی وہم کی بیماری ہے، وہ جو مرض ہے ہاتھ دھونے کا، ایک بہت بڑی بیماری ہے، اللہ پاک پناہ عطا فرمائیں۔ اس پہ جلدی میں شارٹ کلپ بھی ایک یوٹیوب پہ بھیجوں گی، تو وہ مختصراً یہ کہنا تھا کہ پلیز بار بار ہاتھ دھونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس مرض میں ہی مبتلا ہو جائیں اور پانی بہا بہا کے خود بھی نڈھال ہوں۔ اپنے آپ کو بچائیں، اور کیسے بچائیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہ بھی ایک بیماری ہے دیگر بیماریوں کی طرح جو وسافس کی بیماری ہے، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ باتھ روم کی دعا کثرت سے پڑھیں چلتے پھرتے، یعنی خبث اور خبائث، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا دل میں، تو آپ خبث اور خبائث سے بچنے کی دعا، واش روم کی مسنون دعا، اور ہر بار اسے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حدیثی دعائیں موسٹ آف دا ٹائم بسم اللہ سے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے نکلے، ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ برکات اللہ کھانا کھاتے ہوئے، اسی طرح واش روم میں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں۔ طاؤس بہت بڑی شیطان کی پناہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم وائرس سے تو بچ جائیں تو بعد میں ہمیں یہ ہاتھ دھو دھو کے ہم نے جو حال کیا ہوا ہے یہ بات بڑھ جائے۔ طاؤس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور معاذ اللہ، سورۃ یوسف کے اعمال میں نے آپ کو بتایا تھا معاذ اللہ کا بہت، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا بہت اہتمام کریں۔ ہماری بہت ہی پیاری ساتھی ہیں بچی، ان کی نانی اماں کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیں۔ تو وہ بچی کا میسج میں یہ بات میرے ایسے دل کو لگی، وہ کہتی ہیں کہ آج وہ ہستی اس دنیا سے چلی گئی ہیں جو ہمیشہ پوچھتی تھیں کہ تم کب آؤ گی نا بیک ہوم۔ یہ ہمارے خون کے پیارے رشتے ہیں نا، اللہ پاک ہمارے پیاروں کو سلامت رکھیں، جن کا جانا ٹھہر چکا اللہ کریم انہیں کشادہ قبریں، بہترین برزخ عطا فرمائے، اور ہم ان کی نانی اماں کے لیے بہت ساری دعا کرتے ہیں۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ سبق نہیں بھولنا کہ آپ نے امت کے لیے مانگنا ہے، اور بہت مانگنا ہے، ہر دعا۔ اور اگر کبھی آپ کو لگے نا کہ آپ بھول جاتی ہیں، عادت نہیں ہے نا امت کے لیے مانگنا، تو اس کے لیے آپ کو ٹپ بتاتی ہوں کہ آپ جب بھی دعا کرنے لگے نا تو آپ کہا کریں کہ اللہ کریم جو میں مانگنے جا رہی ہوں، اللہ کریم جو میں نے مانگا زندگی بھر، جو مانگ رہی ہوں، جو مانگوں گی، اللہ کریم ہمیشہ میرے لیے، میری قیامت تک کی نسل کے لیے اور پوری امت کے جن و انس کے لیے سے قبول عافیت اور برکت کے ساتھ کر لینا۔ ہر دعا کے ساتھ عافیت ضرور مانگیں، برکت ضرور مانگیں، کیونکہ عافیت اور برکت ہوگی تو پھر کام بنے گا، کیونکہ کثرت کچھ نہیں ہے، کثرت مٹ جانے والی۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں، ہر مکان اپنے مکین 50 سال کے بعد بدل لیتا ہے، نئی دنیا وہاں آباد ہو جاتی ہے۔ جن مکانوں پہ ہمیں بڑے مان ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم سنوار کے رکھتے ہیں، اور وہ مکان جس میں ہمارا مستقل قیام ہے قبر، وہاں ہم نے کچھ بھی نہیں بھیجا کہ وہاں ہماری وسعتیں ملیں، وہاں ہمیں برکتیں ملیں، تو آپ نے فوکس کس پہ کرنا ہے؟ آخرت کے گھر میں۔ اللہ کریم اس دیس میں بھی کشادہ گھر دیں اور اس دیس میں بھی کشادگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم وسعتوں سے نوازیں کہ آپ وسعتوں والے رب ہیں، آپ وسعت دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس سے وسعت مانگیں، لیکن صرف اس دنیا تک محدود نہیں رکھنی۔ جس طرح دعا آپ نے اپنی ذات سے شروع کر کے اپنی قیامت تک کی نسل اور پوری امت کے جن و انس کے لیے مانگنی ہے نا، بالکل اسی طرح آپ نے برکت اور خیر، اور یہ جو اولاد کے لیے مانگنا ہے نا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا آپ دیکھ لیں، اور پھر آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سورۃ یوسف میں کہ ان کے بچوں نے کہا کہ ابا جان، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا گیا، آپ بینا ہو گئے، اور آپ بچے کہنے لگے کہ ابا جان آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہمارے لیے توبہ مانگیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں آپ کے لیے توبہ مانگوں گا۔ تو بچوں کے لیے باپ کا دعا مانگنا، اسپیشلی بیٹوں کے لیے، یعنی
ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، لیکن باپ کی دعا میں بہت تاثیر ہے، کیونکہ ابا کو راضی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا، کہ ابا تھوڑے سے ٹف رف ہوتے ہیں نا، مرد ہوتے ہیں نا، مائیں تو جلدی پگھل جاتی ہیں نا، وہ تو ان کا بچہ اگر فیڈر نہیں پی رہا تو وہ سجدے گر جاتی ہیں، اللہ میرا بچہ فیڈر نہیں پی رہا، اللہ یہ 2 دفعہ اس کا ڈائپر چینج کر، اللہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو ان کا تو روز کا ہی رونا ہوتا ہے نا، تو وہ جو یعنی ایک بندہ جو ٹف ہے، جس میں مردانگی ہے، کیونکہ ان کا دل بھی تو پھر اللہ نے مضبوط بنایا نا، اگر ہمارے جیسے دل ہمارے مردوں کے ہوتے تو وہ تو بس ہر وقت پگھلتے ہی رہتے، بات بات پہ روتے ہی رہتے، لیکن اللہ پاک نے انہیں مضبوط بنایا ہے، کیونکہ انہیں ہمارا قوام بنایا ہے، ہمارے گھر کا کنٹرولر مانیٹر بنایا ہے، انہیں قوت فیصلہ دی ہے، انہیں جسمانی طاقت دی ہے، اور وہ اب ہمارے پورے کنبے کے قوام ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، تو لہٰذا قوت فیصلہ ہے ان کے پاس، تو لہٰذا ان کا دل نرم کرنا اور ان سے دعا نکلوانا یہ سب سے مشکل کام ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ ہر وقت ہم آپ کو امیوں کا ہی کہتے رہتے ہیں، اپنے اباؤں کو، اپنے باباز کو راضی کریں، ان سے دعا لیں، جب باپ اپنے بیٹے کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کریم خالی نہیں چھوڑتے، ضرور بڑھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے میاؤں سے اپنے بچوں کے لیے دعا ضرور کروائیں، جب بھی دیکھیں کہ ان کا دل خوش ہو رہا ہے یا بچے کی کسی ادا پہ، بیٹے کی اسپیشلی کسی ادا پہ خوش ہوئے ہیں، بیٹیوں کو تو باپ دعائیں دیتے ہی ہیں، بیٹوں کے ساتھ اصل میں وہ ایک ہی سیکس ہے نا، دونوں مرد ہیں، تو وہاں پہ ان کی تھوڑا سا کلیش زیادہ ہوتا ہے، کبھی اوپینین کا، کبھی کسی چیز کا، تو لہٰذا اس پہ تھوڑا سا نا ڈفرینس آ جاتا ہے، اور ویسے بھی ڈیڈی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے بہتر آئیڈیل بنے، تو وہ اس کی تربیت پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تھوڑے ٹف ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب دیکھیں کہ باپ کا دل نرم پڑ گیا ہے، کسی بات سے بچے سے خوش ہو رہے ہیں، تو فوراً انہیں کہیں کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، کیش کروائیں اس لمحے کو، جیسے حج عمرے پہ انشاءاللہ سب جائیں گے، یہ دروازے ہمارے لیے جلدی کھل جائیں گے، تو وہاں پہ مجھے تو یہ ٹوٹکا بڑا کام آیا ہے کہ جو ہی دیکھا عرفہ میں، مزدلفہ میں، کہ بہت محو کے دعا مانگ رہے ہیں، تو کان میں آہستہ سے جا کے پلیز بچوں کے لیے دعا مانگ لیں، پلیز بچوں کے لیے دعا مانگ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ لمحہ مائیں کیش کرائیں، ماؤں کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے میاں کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں، تو باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، امت کے لیے مانگیں اور بہت مانگیں، اس وقت امت کے لیے جو مانگ لے گا وہ اپنی نسلوں کے لیے انشاءاللہ کھٹ جائے گا، اس وقت ولی بننے کا، بزرگ فرماتے ہیں یہ ولایت تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، جب پوری دنیا ایک پینڈیمک میں پھنسی ہوئی ہے، ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وقت یعنی بیماری اور موت دونوں خوف موجود ہیں، اس وقت جو شخص امت کے لیے مانگے گا، امت کے دکھ میں گڑ گڑائے گا، امت کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، اپنے لفظوں سے، اپنے مال سے مرہم رکھے گا، تو اس وقت اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور اللہ کریم اس کو اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کر لیں گے، اللہ کریم ہم سب کو انشاءاللہ اور ہماری قیامت تک کی نسل کو اور پوری امت کے جن و انس کو اپنا دوست بنا لیں انشاءاللہ، اور اس کی دوستی ایسی پکی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جس کو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دوں گا کبھی نکالوں گا نہیں، اللہ کریم ہمیں اپنی دوستی عطا فرمائیں، اپنا قرب عطا فرمائیں انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا کما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اجبر امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم استر امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اے میرے کریم رب، اے میرے کائنات کے پالن ہار، اے داتاؤں کے داتا، ایسے داتا جو دیتے تھکتا نہیں ہے اور جو نہ مانگے اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ایسا سخی رب، تیرے سامنے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے اس بارش میں، اللہ کریم باہر بارش کے قطرے ہیں اور تیرا وعدہ ہے کہ بارش میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سونے، ہم تیرا نام لے کے بیٹھے ہیں، تیرے نام کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، بارش میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، ماؤں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سونے، ساری اور مشکل وقت میں جب وبا عالمی شکل اختیار کر گئی ہے، اس خوف میں بھی اللہ کریم، موت اور جو کا خوف، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم ساری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کریم سارے دلائل قبولیت کی طرف جا رہے ہیں، تیرے وعدوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہر دل میں جو دعا ہے اس وقت، اللہ سونے اسے عافیت کے ساتھ قبول فرما لیں، اور جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے یا جا رہے ہیں، اللہ کریم انہیں وسعتوں والی سرسبز و شاداب قبریں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ان سے درگزر فرمائیں، انہیں معاف فرما دیں۔ اللہ کریم جو بزرگ گئے ہیں اس دنیا سے، اللہ کریم ان کے سفید بالوں کی وجہ سے ان پہ ترس کھائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کلمے والی عافیت والی موت دینا، اللہ کریم مشقتوں والی موت سے بچانا، اللہ کریم اسپتال کی ایمرجنسیز اور اللہ کریم ایلیویٹر کی تکلیفوں سے اللہ کریم پناہ دینا، اللہ کریم آسان موت، سہل موت دینا۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، زندگی میں بھی برکت اور موت میں بھی برکت، یہ گھر بھی کشادہ اور اگلے گھر بھی کشادہ۔ اللہ کریم اس دنیا میں بھی اپنا ذکر کی توفیق دینا اور آخری لمحے میں بھی بہترین ذکر عطا فرمانا۔ اللہ کریم روایات میں آتا ہے کہ بندہ جیسے محفلوں میں بیٹھے گا، جیسے لوگوں سے محبت ہوگی، آخری لمحے میں وہی محفلیں اور وہی چہرے دکھائے جائیں گے جن سے اللہ کے لیے محبت کی جائے گی۔ اللہ کریم ہم آپ سے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، ایک دوسرے کو چاہتی ہیں ان کے تقوی کی وجہ سے۔ اللہ کریم ہماری یہ محبت اس دیس میں بھی اس دیس میں بھی قبول فرمائیے گا، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں، اللہ کریم جنت عدن میں، اللہ کریم جنت خلد میں، اللہ کریم جنت معلا میں، اللہ کریم اسی طرح جیسے ہم تیرے نام کے لیے بیٹھی ہیں ویسے ہی بچائیے گا اور اپنا دیدار کرائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیے گا، انبیاء صحابہ کا شہداء کا دیدار کرائیے گا، اور اللہ کریم جنت میں ہماری خوشی کو اللہ کریم ہمارے پورے اہل و عیال کے ساتھ کمپلیٹ کیجیے گا۔ اللہ کریم ہمیں ادھوری جنت نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے سارے آبا، ہمارے آل اولاد، ہمارے دوست، ہمارے پلس آف اسلام والے، اللہ کریم پوری امت کے جن و انس کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمائیے گا۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کریم ہمیں معاف کر دیں، اللہ کریم ہم سے درگزر فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کا فضل، آپ کا کرم، اللہ کریم آپ کا رحمان ہونا آپ کے غضب پہ بھاری رہے گا ہمیشہ۔ اللہ کریم آپ رحمان رہیے گا، اللہ کریم آپ کریم رہیے گا، اللہ کریم آپ درگزر کیجیے گا۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے بچوں کو اور پوری امت کے جن و انس کو معاف فرما دیں۔ اللہ کریم اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم طاہر طیب جسمانی روحانی بے شمار رزق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم رزق اس لیے زیادہ مانگتے ہیں کہ تیری راہ میں خرچ کریں، تیری مخلوق پہ خرچ کر کے تجھے راضی کریں۔ اللہ کریم اس رزق کے ذریعے ہم جنت الفردوس خریدنا چاہتے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم صحت اور تندرستی، جسمانی روحانی شفائیں اس لیے چاہتے ہیں کہ تیرے لیے لمبے قیام، لمبے صدقے، بہترین روزے، بہترین تسبیحات، اللہ کریم تیرے لیے، تیری مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ کریم اپنی توانائیاں لگائیں، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ جسمانی روحانی عطا فرمائیں، اور اللہ کریم پوری امت کو عطا فرمائیں، اللہ کریم تاکہ تجھے راضی کر سکیں۔ اے میرے کریم مولا، جن بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں اللہ کریم انہیں عافیتوں کے جنت کے ساتھی اور نیک خاندانوں سے ملائیں، اور اللہ کریم جو گودیں خالی ہیں انہیں پھل پھول لگائیں۔
اپنی رحمت سے انعامات دیں والدین کو۔ اللہ کریم جو بچے اس دنیا میں آئیں عافیت، صحت، سلامتی، برکت اور متقین کی امامت لے کر آئیں۔ اللہ کریم کمزوریوں، لاغریوں، لچاریوں، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا۔ اللہ کریم ہمارے والدین پہ رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا۔ اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں پہ رحم فرما، ہمارے لیے دعائیں مانگنے والے ہاتھ سلامت رکھنا۔ اللہ کریم جو ہمارے لیے مانگیں ان کو وہ دعائیں کروڑوں سے ملٹی پلائی کر کے قیامت تک ان کی نسل کو لٹا دے اپنی رحمت سے۔ اللہ کریم وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم معاف فرما دیں، کرم فرما دیں، بری خبروں سے بچائیں، اچانک کے حادثوں سے بچائیں۔